अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद हामिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं YH टॉक्स। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं, हर वीडियो में खास खबरों पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि किस खबर की तफसीली गुफ्तगू कहाँ तक जाती है और उससे क्या नतीजा निकलता है। तो आज 5-6 खबरें हैं मेरे पास। हमेशा की तरह जो मेन खबरें होती है तो उन पे ही बात करता हूँ। सबसे पहले हम आज की खबर में शामिल करेंगे कि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी जो टीवी चैनल पर लगाई गई थी, क्या वो ख़त्म हो गई है या नहीं ख़त्म हुई। और दूसरा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के चेहरों पर बहुत अरसे बाद खुशी की लहर आई। अली मोहम्मद खान और शहरयार अफरीदी रिहा हो गए हैं। 80 दिन वो जेल में रहे, काफ़ी मुकदमात उन पे बने थे, काफ़ी बार रिहाई भी मिली, लेकिन मुसलसल रिहाई के बाद गिरफ्तार होते जाते। इस पर भी बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत की आखिरी तारीख कब है, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर भी बात करेंगे। और चौथे नंबर पर हमारे पास सवाल है कि कमर जमान कायरा, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर रहनुमा है, उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि इमरान रियाज के बारे में उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बारे में भी बात करते हैं। और पांचवी सबसे बड़ी खबर, डॉक्टर जरका ने असम्बली के फ्लोर पर ख्वाजा आसफ को जवाब दिया उस बात का कि ख्वाजा आसफ ने औरतों की तजलील की थी असम्बली के फ्लोर पर, और जरका जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर है, उन्होंने जवाब दिया है। और इस जवाब देने पर डॉक्टर जरका ने क्या कोया, तो इस पर भी बात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के बारे में हुकूमत के अरकान क्या सोच रहे हैं। हर तरफ से मशवरे मिलते हैं। हुकूमत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना चॉइस बताया है, शाह महमूद कुरैशी ने, और मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी और मौलाना फजल रहमान ग्रुप ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि इन्हीं की हुकूमत है, यही फैसला करेंगे। जिसको निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं तो वही होगा। इस पर भी बात करेंगे। और आज की सबसे बड़ी बात जो मैं आप दोस्तों से करने जा रहा हूँ, नवाज शरीफ ने एक ऑफर भेजी है पाकिस्तान के खास लोगों को कि मुझे लिविंग प्लेन फील्ड दिया जाए। ये लिविंग प्लेन फील्ड क्या होता है, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं कि लिविंग प्लेन फील्ड का मकसद क्या है, नवाज शरीफ ने यह बात क्यों कही है। तो सबसे पहले हम अगर बात शुरू करें इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी जो कि पिमरा ने लगाई थी, और उसी वक्त इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने केस किया और केस इमरान खान के हक में आया। अदालत ने कहा कि इमरान खान पर कोई पाबंदी नहीं है, और उसके बावजूद पिमरा आज काफ़ी दिन हो गए हैं जो इमरान खान की तकरीर नशर नहीं करती। तो उसके बाद आज कल परसों कुछ दिनों में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करते हैं। सोशल वर्क, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत तेज़ है, तो काफ़ी अफवाह लोग फैला रहे हैं कि इमरान खान की जो तकरीर है, चाहे वो जैसी भी हो, वो अभी बड़े जो चैनल है उन पर नशर की जाएगी। तो हुकूमत की तरफ से जो पिमरा को ऑर्डर मिलता है, पिमरा उसी पे काम करती है, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत हो, तो पिमरा उसके नीचे ही काम करती है। क्योंकि पिमरा हुकूमत की बात नहीं मानेगी तो पिमरा कहाँ जाएगी। तो ऐसी कोई खबर नहीं आई जो सच्ची हो कि इमरान खान के तकरीर को कोई चैनल नशर करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आज की, अली मोहम्मद खान और शहरयार अफरीदी रिहा हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने रिहाई के फैसले दे दिए। ये दो वो बंदे हैं कि इन दो लोगों ने, इन दो पख्तूनों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत दिलवाई, इसमें कोई शक नहीं है। और जब से 9 मई का वाक़या हुआ है, उसके बाद तब से जो जुल्म इन पर ढहाए गए, यकीन जाने
کافی لوگ تھے جن کو صرف اشارے ملے وہ پریس کانفرنس کرنے چلے گئے اور عمران خان کے خلاف بہت سی ایسی باتیں کی جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. اور آپ کو بتاتا چاہوں کہ علی محمد خان کو کافی سارے آفر دیے گئے جب یہ جیل میں تھے. کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، لیکن نہیں بنے. یہاں تک بات کہی گئی علی محمد خان کو کہ عمران خان کے پارٹی سے ریزائن کر دو اور پریس کانفرنس کرو اور آرام سے گھر چلے جاؤ. یہ بات تو سامنے ہے. فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی، چلے گئے. مولوی عبدالحق نے پریس کانفرنس کی، چلے گئے. عامر محمود کیانی نے پریس کانفرنس کی، چلے گئے. کافی سارے جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ راستہ ان کا سائڈ پہ ہو گیا ہے. ان کو کچھ نہیں کہا گیا. جو بندہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بات کر رہا ہے، عمران خان کے حق میں بات کر رہا ہے، اس کو تکلیفات سے دوچار کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں. تو علی محمد خان تو نہ مانے. آخر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے. یہ بات تو حقیقت ہے. عمران خان کے آج 2 شہر بازیاب ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، یقین جانے جموں کشمیر میں انڈین فوج کسی جموں کشمیر کے عام بندے کے ساتھ بھی نہیں کرتی ہوگی. آسان لفظوں میں اگر آپ کو کہوں، شہریار افریدی کے بھائی فوت ہو گئے، اس کے جنازے پر شہریار افریدی کو جانے نہیں دیا. یہاں تک اتنا بڑا ظلم. تو ذرا سوچے کہ اور لوگوں کو کیا کیا باتیں بتائی ہوگی اور کیا ظلم کیا ہوگا ان کے ساتھ. یہ تو 2 وہ پٹھان تھے جو علی محمد خان 8 مرتبہ رہا ہو گئے اور 8 مرتبہ گرفتار ہو گئے. جیسے ہی کسی کیس میں ان کو رہائی ملتی، شہریار افریدی کو رہائی ملتی، کسی دوسرے کیس میں پکڑ لیتے. تو کچھ دال نہیں گلا حکومت کا یا جو لوگ یہ کر رہے تھے، اور 2 پٹھان سرخرو ہو گئے. تیسری سب سے بڑی بات آج کی کہ موجودہ حکومت کی آخری تاریخ کیا ہے. بتانا چاہوں گا آپ سب دوستوں کو، 9 اگست کو حکومت ختم ہوگی. اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ حکومت کافی پارٹیاں ایک ساتھ ہو کے یہ حکومت بنی ہوئی ہے. جو ابھی اس حکومت کے کم دن رہ گئے ہیں اور حکومت نے اس 16 مہینوں میں کیا کھویا کیا پایا. سب سے پہلے اگر میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ یہ حکومت آئی تو انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے. سب سے بڑی بات، انہوں نے عزت کھوئی ہے. چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، بلاول بھٹو ہو، مریم نواز ہو، شہباز شریف ہو، لندن سے بیٹھنے والا نواز شریف ہو، جو بھی ہو، عزت دولت تو مل گئی ان کو، کرسی تو مل گئی، لیکن عزت نہیں ملی. غریب سے غریب بندہ بددوائیں دے رہے ہیں. اگر یہ 16 مہینے یہ عمران خان کے اوپر تنقید کے علاوہ یہ اگر پاکستان کے غریبوں کو کوئی پروگرام لاتے، پاکستان کے غریبوں کے لیے کوئی سستا سکیم لاتے، ان کی غربت پہ بات کرتے، روٹی کپڑا اور مکان کے بارے میں بات کرتے، تو ان کے لیے آنے والے الیکشن میں بہت سے راستے کھلتے اور پھر چانس تھا کہ یہ لوگ حکومت میں آ جائے. آج عمران خان نے کہا ہے جتنی تیاری کر لے، جو انہوں نے کرنا ہے کر لے، لیکن حکومت عمران خان کی ہوگی آنے والے الیکشن کے بعد. تو 16 مہینے حکومت کے بعد کچھ نہیں ملا اور ابھی تکلیف ان کو یہ ہے کہ ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو پارٹیاں عدم اعتماد لے کر حکومت میں آئی، ابھی وہ پارٹیاں تتر بتر ہوں گی اور الیکشن ہوں گے. دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے اور کون کتنے پانی سے باہر. تو اس پہ بھی عوام فیصلہ کرے گی. چوتھی سب سے بڑی خبر، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، عمران ریاض ایک حق سچ پر بات کرتے ہیں، جو کہ سینئر اینکر پرسن ہے.
اس کے لاپتہ ہوئے 86-87 دن ہو گئے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میرے نالج کے مطابق 86-87 دن ہو گئے ہیں جو کہ لاپتہ ہے۔ سینئر صحافی قمر زمان قاہرہ سے سوال کرتے ہیں کہ عمران ریاض کو کہاں رکھا گیا ہے، کہاں پہ ہے، اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ آگے سے محترم کہتے ہیں کہ کون عمران ریاض؟ میرے بھائی وہ عمران ریاض جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، جو ارشد شریف کے حق میں بات کرتے تھے، جو نہ ڈرتے بے باک تھے، نہ کسی کے سامنے جھکتے، نہ کسی سے ڈرتے، وہ عمران ریاض جس نے پاکستان کے لوگوں کو بتایا کہ کون کرپٹ ہے کون ٹھیک ہے، وہ عمران ریاض جس نے نوجوانوں کو بتایا کہ اگر آپ صحافت کرنا چاہتے ہیں تو صحافت میں پرچی نہ بنیں، صحافت میں پرچیوں سے دوری اختیار کریں، صحافت حق سچ کا ہو، صحافت ہوتی ہے۔ ان باتوں کا عمران ریاض کو سزا دی جاتی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا نہیں۔ ارے بھائی بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہے، جس کے کافی پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کیسے گنگے بہرے ہو سکتے ہو کہ آپ 86-87 دن سے لاپتہ شخص کو جانتے تک نہیں؟ کتنی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، ان لوگوں کے چہروں کو بے نقاب کر رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ کہلواڑ کر رہے ہیں، پاکستان کو کالیا ہے سارا، ان کے چہرے بے نقاب کیے، اس شخص کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ پانچویں سب سے بڑی خبر آج کی کہ آپ پچھلے ویلاگ میں بھی ایک بات کی تھی کہ خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے عورتوں کی تذلیل کی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے اور عورتوں کے بارے میں کچھ گندی زبان استعمال کی تھی، جس پہ ان کو ڈاکٹر زرقا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہے، انہوں نے جواب دیا۔ جواب اتنا مہنگا پڑا کہ ڈاکٹر زرقا کلینک چلاتی ہے، ایک نہیں دو، اور 2 کلینک چلانے کے بعد خواجہ آصف ہوش کھو بیٹھے، اور خواجہ آصف نے ڈاکٹر زرقا کے 2 کلینک بند کر دیے، اور ڈاکٹر زرقا پھر اس کو اوپن کرنے کے لیے، دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے جو فیڈرل منسٹر ہے ان سے بات کی انہوں نے، اور کافی افیسر سے بات کی۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے کوئی شخص نہیں گیا، ہمیں آپ کے کلینک کے کوئی کمپلین نہیں آیا، ہم کس وجہ سے آپ کے کلینک بند کریں؟ کیا ہمارا کوئی نمائندہ آپ کے کلینک پہ تالے لگا کے چلے گئے؟ ہمارے پاس کوئی پروف ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں کریں گے ایسی حرکت؟ تو پھر بتایا گیا کہ یہ تو آپ نے محترم کو جو حکومت میں بیٹھے ہوئے خواجہ آصف کو جواب دیا ہے، اور اس کی آپ کو جرمانہ بھرپائی کی جا رہی ہے، آپ نے کیوں اس کو جواب دیا؟ کیوں بادشاہ کے بیٹے کو آپ نے لڑکھارا؟ کیوں اس کی آپ نے تذلیل کی؟ وہ جو بولے عورتوں کے خلاف بولتا ہے، نوجوانوں کے خلاف بولتا ہے، جو بھی اتنے معذب فلور کے اوپر کھڑے ہو کے بولتے ہیں بولنے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوگا، جو حکومت میں ہوگا، اس کے لیے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور عام بندے کے لیے تکلیفات ہوں گے پاکستان۔ نگران وزیر اعظم آنے والا ہے کچھ دنوں میں، 9 اگست کو حکومت چلی جائے گی، پھر نگران وزیر اعظم آئے گا۔ ابھی کافی افواہیں چل رہی ہے کہ جو میڈیا کا بازار ہے، مارکیٹ سے باہر نکلی ہوئی ہے، کہ نگران وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار ہوں گے۔ پھر دوسری مارکیٹ سے آواز آئی کہ نہیں، جو کہ موجودہ وقت میں نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اس کو وہاں سے ریزائن کرائیں گے، اس کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ وکیل نہیں ہوگا، کوئی ریٹائرڈ پولیس افیسر نہیں ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، کوئی بزنس مین نہیں ہوگا۔ نگران وزیر اعظم ہوگا تو سیاسی ہوگا، اور سیاسی ہوگا تو پیپل پارٹی سے ہوگا، پیپل پارٹی سے نہیں تو مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کہ جو چیزیں، جو پروپیگنڈے عمران خان کے خلاف موجودہ حکومت نے کی ہے،
اس کے اوپر موجودہ حکومت ہاتھ نہیں ڈالتی، اس کے اوپر خود اپلائی نہیں ہوتے، ان کی ہمت نہیں ہے۔ وار کریں گے عمران خان پہ، عمران خان پیچھے سے وار کریں گے۔ تو اس کے لیے اگر پاکستان پیپل پارٹی سے کوئی آتا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے یا مسلم لیگ نون سے، تو وہ بھی انہی کی طرح سیاسی دشمنی نہیں، سیاسی دشمن ہوں گے، اور سیاسی دشمن آج کل کے خاندانی دشمن بن جاتے ہیں، اپنی ذاتی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے دو نام تو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اسحاق ڈار یا جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ ہے، ان کو شاید اس کرسی پہ 3 مہینے کے لیے موقع دیا جائے۔ جو اچھے کام، جو حکومت کی باتیں انہوں نے مانی ہے وزیر اعلیٰ ہو کے پنجاب کے، وہ امید ہے کہ پنجاب وزیر اعلیٰ سے اپنے آپ کو ریزائن کر دے اور پورے پاکستان پہ 3 مہینے حکمرانی کرے۔ سب سے بڑی خبر آج جو میں حیران ہو گیا سنا تو، لیونگ پلین فیلڈ، پہلی مرتبہ یہ اس نام سنا ہے، حیران کن تھا، سوچا اس کے بارے میں تحقیق کر لوں، موقع ملا، تحقیق کیا، انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ اس کا کیا مقصد نکل سکتا ہے۔ یہ نواز شریف کی طرف سے یہاں پاکستان میں کچھ معذب لوگ ہیں، ان کو پیغام ملا ہے، لیونگ پلین فیلڈ، کہ میں نے تو آنا ہی ہے لیکن میرے لیے گراؤنڈ خالی ہونا چاہیے۔ خالی ہونے کا مقصد کیپر بھی نہ ہو، ایج لگ سکتا ہے، بولر بال کرے میرے بلے پہ، امپائر آؤٹ نہ دے، پیڈ لگے، وکٹ لگے، جو بھی ہو، لیکن امپائر آؤٹ نہ دے، گراؤنڈ میرا ہو، ٹھیک ہے، اور میں ہر طرف کھیلنا چاہتا ہوں، مطلب کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ عمران خان کو سائڈ پہ کر دے، کوئی نہ کوئی کیس میں اندر کر دے، مار دے، جو کرنا چاہتے کرے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو اگر یہ مائنس کرتے ہیں، عمران خان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، عمران خان کی پارٹی تو گئی۔ کون؟ کوئی نہیں دیکھنا چاہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان کے علاوہ کوئی اور۔ یہ نواز شریف کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے، جو پاکستان کو چلانے والے لوگ، پاکستان کے فیصلے کرنے والے لوگ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ عمران خان نے دو ٹوک بات کر دی، الیکشن ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں ہوگا۔ تو آپ دوستوں سے اسی بات پہ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ولاگ میں ملیں گے، اور چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ بس یہ تھوڑی بہت انفارمیشن آپ دوستوں کے لیے اکٹھا کرتا ہوں تاکہ آپ دوست تفصیلی گفتگو سے لطف اندوز ہو اور دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔